अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने दर्जा नहुम की दरख्शां किताब लेकर हाजिर हुए हैं। इस किताब का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, उसके मानी और मफहूम को समझते हैं। आज का हमारा एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम इससे पहले तर्जमा पढ़ के आए हैं। हमारा ये चैप्टर आपके सामने है मगरिबी इंशाइये के नाम से, और इसके लिखने वाले हैं इंद्रजीत लाल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरू किया है। मगरिबी इंशाइया कहाँ से शुरू हुआ, मगरिबी इंशाइये क्या हैं, जो हम उर्दू में इंशाइया बोलते हैं क्या वही हैं, तो उसको समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं कि लफ्ज ऐसे, ESSAY ऐसे, फ्रांसीसी लफ्ज असाई ESSAI से अंग्रेजी जुबान में आया है। इसका लुग़वी मफहूम है, लुग़वी मतलब यानी लुगत का, डिक्शनरी का माना है कोशिश। इंशाइया अंग्रेजी जुबान में एक काबिल कद्र सिन्फ है। किसमें? अंग्रेजी जुबान में यानी कद्र के लायक सिन्फ है, किस्म है, और ये उसकी बहुत अहम सिन्फ मानी जाती है। इसमें मकाला या मफहूम की सूरत में शख्सी तासुरात, जज्बात या फलसफियाना व हकीमाना तफक्कुरात को पेश किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, कह रहे हैं कि जो सिन्फ अंग्रेजी में इतनी काबिल कदर सिन्फ है उसमें किन किन चीज़ों को पेश किया जाता है। तो शख्सी तासुरात को, यानी कोई व्यक्ति है उसके जो एक तअस्सुर होता है, उसका जो अपनी एक ख्याल और राय होती है उसको पेश करते हैं। इसी तरह से इमोशंस को, और इसी तरह से फिलॉसफी वाली बातों को और हिकमत व दानाई वाले ख्यालात को पेश किया जाता है। अंग्रेजी में इसे पर्सनल एसे या एक नाजुक सिन्फ माना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसे एक नाजुक सिन्फ माना जाता है जिसको पर्सनल एसे कहते हैं। अंग्रेजी में इंशाइया फ्रांसीसी जुबान से आया है। यहाँ पर अब इर्तिका की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इर्तिका देखिए क्या है। फ्रांसीसी जुबान से इंशाइया गोया के नुमू पाया है, उसकी नुमूद हुई है, शुरू हुआ है। कहते हैं 16वीं सदी में एक फ्रांसीसी अदीब माइकल डी मॉन्टेन ने इस फन अदब की दागबेल रखी। यानी 16वीं सदी ही में एक फ्रांसीसी अदीब था जिसका नाम माइकल डी मॉन्टेन था। उसने इस फन की दागबेल रखी, उसने इसको शुरू किया है, उसने सबसे पहले लिखा। उन दिनों इंशाइया कुछ इस तरह होता था। वजह के उन दिनों के इंशाइये की एक तरह से यहाँ डेफिनेशन कर रहा है, उसको समझा रहा है आपको पहले किस तरह इंशाइये लिखे जाते थे, किसको हम इंशाइया कहते थे। पुराने रोम और यूनान की आली मर्तबा शख्सियात, यानी जो जिसको हम बहुत बड़े शख्स समझते थे, आदमी समझते थे, जिसकी इज्जत और जिसका एहतराम बहुत ज्यादा था, उनकी जिंदगियों के किसी पहलू यानी किसी पार्ट को या गोशे पर इस तर्ज से लिखा जाता कि उससे कुछ न कुछ अखलाकी दर्स हासिल हो। गोया कि पहले जब लिखा जा रहा था उसका मेन मोटिव था अखलाकी दर्स उससे हासिल करना, और उन आली मर्तबा शख्सियात की जिंदगियों के किसी एक पार्ट को निशाना बनाया जाता था। उसी से जो भी हम सीख सकते थे वो अखलाकी दर्स सीखते थे। उन दिनों के इंशाइयों में मुस्बत कदरों, अब मुस्बत कदरों किसको कहते हैं, तो यहां कह रहा है यानी दानाई, ईमानदारी, बहादुरी को नफ्से मजमून बनाया जाता था। यहाँ जो बोला अखलाकी दर्स, तो यहाँ पर वही है कि उसी से नफ्से मजमून यानी असल मजमून, ओरिजिनल, जिसको आप ऐसे कहते हैं, जिसकी ओरिजिन ये होती थी उस टॉपिक पर ऐसे लिखने की कि दानाई होती थी, ईमानदारी और बहादुरी, या तो अक्लमंदी या फिर सच्चाई और फिर हिम्मत। इन चीजों को मुस्बत कद्र कहते हैं। इन चीजों को मुस्बत कद्र मान करके इंशाइये लिखते थे। चुनाचे शुरू में मॉन्टेन ने यानी माइकल डी मॉन्टेन ने रिवायती तर्ज पर कुछ इंशाइये लिखे।
لیکن بعد میں اس نے اپنی تحریر میں خاصی آزادی حاصل کر لی۔ مائیکل ڈی مونٹین نے، جس نے اس فن کی داغ بیل ڈالی ہے، پھر وہ اس کو کشادہ کرتا گیا اور جو روایتی طرز پر لوگ لکھ رہے تھے اس کو جو انہوں نے شروع کیا تو اس سے ہٹ کر کے بھی آزادی کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں مونٹین جو کچھ اپنے ماحول میں دیکھتا یا جس موضوع پر غور و خوض کرتا اس پر آزادی سے مقالے لکھتا۔ اس نے مختلف موضوعات پر ہلکے پھلکے اور فلسفیانہ رنگ میں اپنے تاثرات کو ایک باربط یعنی ایک سلسلے وار جوڑ کے ساتھ اور ایک ادبی زبان میں یعنی لٹریچر کی زبان میں پیش کیا۔ مونٹین نے اپنے انشائیوں کے نقش اول پر یوں لکھا ہے، یعنی جو اب ان کا انشائیہ تھا اس کے بارے میں، ابتدائی انشائیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ان انشائیوں میں اپنے آپ کو منعکس کیا ہے، اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مونٹین یعنی مائیکل ڈی مونٹین کے زمانے سے پہلے انگریزی میں انشائیہ نام کی کوئی صنف موجود نہیں تھی۔ شروع کرنے والا وہی ہے۔ یہ صنف جو اردو میں رائج ہوئی ہے، سب سے پہلے فرانسیسی زبان میں رائج ہوئی، اس کے بعد انگلش میں، اور انگلش میں جو شروع کرنے والے تھے وہ مائیکل ڈی مونٹین۔ اس کے بعد چنانچہ جان فلوریو نے پہلی بار فرانسیسی انشائیوں کے ترجمے کر کے انگریزی داں طبقے کو روشناس کرایا، اس کو واقف کرایا، اس کو بتایا۔ یعنی فرانسیسی زبان میں جو انشائیے لکھے جاتے تھے اس کو انگریزی میں پہلی مرتبہ جان فلوریو نے لکھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اس طرح سے جو وہ ٹرانسلیٹ ہوئے تو انگریزی داں طبقہ جو انگریزی جاننے والے لوگ تھے وہ انشائیے کی صنف سے واقف ہو سکے۔ پھر 17ویں صدی عیسوی میں فرانسیسی بیکن یعنی فرانس سے ہی کے ایک شخص ہیں بیکن، جن کی پیدائش 1561 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 1626 عیسوی میں، یعنی فرانسیسی بیکن نے انگریزی زبان میں 58 انشائیے 1597 عیسوی سے 1625 عیسوی کے درمیان لکھے۔ آج بھی ان انشائیوں کو انگریزی ادب میں بلند مقام حاصل ہے، انگریزی لٹریچر میں اس کو اہمیت حاصل ہے، بلکہ ان میں چند انشائیے تو ادبی شہپارے بن چکے ہیں۔ بیکن کے انشائیوں میں غزل کے اشعار کی طرح زور بیان، یعنی یہ کہہ رہے کہ جو بیکن انشائیہ لکھتا تھا ان کے انشائیے بالکل ایسے ہی تھے جس طرح سے ایک غزل آج کے زمانے میں ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ 2 لائن میں پوری بات کہہ دیتے ہیں، اس میں زور بیان ہوتی ہے اور بہت اختصار ہوتا ہے، اور ساتھ یہی نہیں بلکہ محاورہ جو شارٹ ہوتا ہے اس میں پورے یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ محاورے کے طور پر ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، وہ شارٹ جملے میں پوری بات کہہ دیتے تھے۔ تو ان کے انشائیوں میں غزل کی طرح زور بیان اور اختصار اور محاورہ کا بیان ہے۔ کئی جملے تو ضرب المثل معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہاوت معلوم ہوتے ہیں، ان کے ایسے جملے تھے۔ ان انشائیوں میں تنقید حیات ہے، یعنی زندگی پر ایک چوٹ کی گئی ہے ان انشائیوں کے ذریعے سے۔ کچھ تکلف اور غور و فکر کی گہرائی بھی ان میں فلسفیانہ عنصر بھی ہے اور کچھ رومانیت بھی ہے۔ یہ 3 صفتیں بیان کی گئی، اگر آپ ان کے انشائیوں کو پڑھیں گے تو گہرائی بھی ہے، ان میں فلسفیانہ عنصر بھی ہے، پارٹ بھی ہے، یعنی فلسفیکل باتیں بھی ہیں، اور کچھ رومانیت بھی ہے، انٹرٹین بھی ہے۔ بیکن کے الفاظ میں انشائیہ ایسی مختصر تحریر، اب بیکن جو انشائیہ لکھتے تھے اتنا اچھا انشائیہ، تو وہ انشائیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس میں بغیر کسی تجسس کے، یعنی آپ بغیر کسی ٹوہ کے اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے، یہ انشائیہ ہے۔ بیکن کے ایک انشائیے آف اسٹڈیز، یہ ان کی کتاب ہے بیکن کی، سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ آپ ان کا جو ایک تھاٹ تھا، انشائیہ جو لکھتا تھا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں ایک پیراگراف سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پیراگراف یہ ہے کہ مطالعہ خوشی بکھیرتا ہے، یعنی اسٹڈی سے آدمی کو خوشی ملتی ہے، یہ شخصیت میں آرائش کا سامان بنتا ہے اور قابلیت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ فراغت میں ہوں تو خوشی آپ کے دامن میں رہے گی۔ گفتگو میں مطالعے سے حاصل کی ہوئی قابلیت آپ کے فیصلوں اور کاروباری مسائل میں آپ کی معاون ہوگی۔ یہ خوشی سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ پہلے زمانے کے انشائیے جس طرح سے ہوتے تھے وہ یہاں پر درشا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے۔
اسی انشائیے میں آگے چل کر فرماتے ہیں کئی کتابوں کا محض ذائقہ لینا ہی کافی ہے، یعنی کئی کتابیں صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے، کئی کتابوں کو خوب نگلنا ہوتا ہے، یعنی اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اور کچھ کو خوب چبا کر کھانا اور ہضم کرنا ضروری ہے۔ یعنی کچھ کتابوں کو آپ ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے 10-12 بار پڑھیں گے تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مطالعہ ایک انسان کو انسان سے مکمل انسان بنا دیتا ہے، گفتگو سے انسان کا ادراک یعنی ان کی سمجھ کچھ قوی ہو جاتا ہے، قوی کہتے ہیں مضبوط کو، اور تحریر سے انسان ایک متوازی انسان بن جاتا ہے، یعنی برابر کا ایک صحیح العقل انسان بنتا ہے۔ اس صدی میں ایک انشائیہ نگار جان ارل اور اس کے معاصر ٹامس اوبری نے اپنے دور کی عورتوں مردوں کے کرداروں کا اپنے انشائیوں میں تجزیہ کیا ہے، اس کی ویاخیا کی ہے۔ ان دونوں ادیبوں نے یعنی جان ارل اور ٹامس اوبری نے ڈیری فارم میں کام کرنے والی عورتوں سے لے کر بلند مرتبہ سیاستدانوں تک کی کردار نگاری کی اور انسانی فطرت کے گوناگوں پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ یہ بات چل رہی ہے 17ویں صدی کی، جب 17ویں صدی میں انشائیہ لکھا گیا تو یعنی اس میں کتنی وسعت آئی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جان ارل کا انشائیہ مائکرو کاسموگرافی طنز و مزاح کا ایک نادر نمونہ ہے۔ کاسموگرافی کا جو پارٹ ہے وہ جان ارل کے انشائیے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ سر رچرڈ اسٹیل ایک خالص ادبی فہم و فکر کا مالک تھا۔ یہ ایک نام انگریزی رائٹر کا آیا کہ یہ صرف اور صرف ان کی لٹریچر بہت بلند اور ان کی جو فکر تھی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے کئی نظمیں، کامیڈیاں اور سیاسی اور صحافتی نگارشات پر طبع آزمائی کی۔ نگارشات مطلب کہ چھوٹے چھوٹے اقتباسات لکھے، پیراگراف سے لکھے، اس پر انہوں نے طبع آزمائی کی، لیکن اس نے سب سے زیادہ نام دا ٹیٹلر نام کے رسالے سے پیدا کیا۔ رسالہ یعنی چھوٹی سی کتاب کو کہتے ہیں، پمفلیٹ کو کہتے ہیں، جو منتھلی ہوتا ہے، ویکلی اور اسی طرح سے 3 months کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا منتھلی ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا دا ٹیٹلر، اور اسی کو دیکھ کر کے سر سید احمد خان نے ہندوستان میں اپنا رسالہ جاری کیا تھا، اور اس میں جو سر رچرڈ اسٹیل کے ساتھ تھا وہ ایڈیسن تھا۔ لکھ رہا ہے کہ اس ادبی کام میں ایڈیسن اس کا قابل قدر رفیق و معاون رہا۔ رفیق دوست ساتھی کو کہتے ہیں اور معاون کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ ان رسائل میں رموز حیات یعنی رمز کی جمع ہے رموز، کہتے ہیں اشارہ، تو زندگی کے جو اشارے اور کنائے ہیں، تو رموز حیات پر فلسفیانہ رنگ میں افکار پریشاں شائع ہوتے تھے، جو خیالات ہوتے تھے وہ اس میں پیش کرتے تھے جس سے کہ موٹیویشن ملتا تھا لوگوں کو۔ ان دنوں صرف لندن میں ہی لگ بھگ 60 اخبار اور رسالے شائع ہوتے تھے جن میں ادبی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر انشائیے شائع ہوتے تھے۔ ان اخبارات اور رسائل نے انشائیوں کو ایک ہر دل عزیز صنف بنا دیا۔ یعنی جو اخبارات اور رسائل اس زمانے میں شائع ہوتے تھے، انگلش لٹریچر میں اس کا اتنا عمل دخل ہوا کہ سبھی نے اس کو ٹرائی کیا اور سب نے لکھا، اور یہ بہت مقبول صنف بن گئی۔ اسٹیل یعنی سر رچرڈ اسٹیل اخلاقی اوصاف، وصف کی جمع ہے اوصاف، اور انسانی صفات کو، یہ صفت کی جمع ہے، وہ انسان کی سرشت میں داخل کرنا چاہتا تھا، انسان کی فطرت بنانا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ اپنے وقت کے معاشرے کی خرابیوں اور بے اعتدالیوں کی طرف اٹھتی رہی اور اس کے انشائیوں کا مواد فراہم کرتی رہی۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یعنی اخلاقی درس انہوں نے انشائیے کے ذریعے سے دیا اور اس کے لیے دا ٹیٹلر کو وقف کر دیا۔ 18ویں صدی، 17ویں صدی تک تو یہ حالات تھے، 18ویں صدی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے انشائیہ نگاروں پر آلیور گولڈ اسمتھ کا نام ممتاز ہے۔ یعنی 18ویں صدی کے انشائیہ نگار کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے اہم انشائیہ نگار آلیور گولڈ اسمتھ ملتے ہیں۔ اس کے انشائیوں میں ایک ہلکا سا مزاح جھلکتا ہے، زبان کی چاشنی اور خیالات کی تازگی اس کے انشائیوں کی جان ہے۔
سموئل جانسن کے انشائیوں میں تکلف کو بڑا دخل حاصل ہے، یعنی یہ بہت زیادہ اپنے انشائیوں کو تکلف پر مبنی بنایا کہ جو بات نہیں بھی تھی اس کو گھسایا، یعنی ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کو سیٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کم معاشرے سے مواد لیا۔ اس کا اسٹائل بھی ایک حد تک لاطینی رہا، سموئل جانسن کا اسٹائل لکھنے کا طریقہ لاطینی رہا ہے۔ جانسن کبھی کبھار انشائیے لکھتا تھا، یہ ہمیشہ نہیں لکھتا تھا اور کبھی کبھار ہی لکھتا تھا۔ اس کے انشائیے تنہائی کے حق میں اور اچھا مزاح اس کے شاہکار کہے جا سکتے ہیں۔ دو کتابوں کے میں سے دو انشائیے کا نام لیا، ایک تو تنہائی کے حق میں اور دوسرا اچھا مزاح، اس کے شاہکار ہیں سموئل جانسن کے۔ اسی طرح سے 18ویں صدی کا ایک انشائیہ نگار ہے چارلس لامب۔ چارلس لامب کو انگریزی انشائیوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے یہ کوشچن کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ انگریزی انشائیوں کا شہزادہ کسے کہا جاتا ہے۔ ان میں اس کا نرم و لطیف دل دھڑکتا نظر آتا ہے۔ لیمب زیادہ تر اپنی زندگی سے ابھرتے موضوعات پر انشا پردازی کرتے ہیں۔ ایلیا کا انشائیہ اس کی سوانح حیات کا مظہر ہے۔ ایلیا بھی ایک انشائیہ نگار ہیں، لیکن ان کے انشائیے ایسے ہیں کہ ایک سوانح حیات ہے، بایوگرافی ہے اور اسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے انشائیوں میں دانشوری، فلسفہ اور انسانیت کا عنصر ہے۔ کہیں کہیں لیمب 17ویں صدی کے انشائیہ نگاروں کی یاد دلاتا ہے، یعنی اتنے اچھے انشائیے لیمب لکھتے تھے کہ 17ویں صدی کے انشائیہ نگار کی یاد آتی، کیونکہ وہ لوگ اخلاقی درس دیا کرتے تھے، اخلاق کو مد نظر رکھ کر لکھتے تھے۔ چارلس لیمب نے انگریزی انشائیوں میں لطافت بیان اور حیات و کائنات پر بھرپور تنقید کی ہے۔ 19ویں صدی کے آخری دور میں جان رسکن اور ٹامس کارلائل نے کچھ انشائیے لکھے۔ اب یہ 19ویں صدی کی بات آ گئی ہے۔ 18ویں صدی میں دو نام، ایک چارلس لیمب اور ایلیا کا نام آیا، اسی طرح سے گولڈ اسمتھ کا نام آیا۔ اب 19ویں صدی میں جان رسکن اور ٹامس کارلائل جو انشائیے لکھتے تھے ان کا نام آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ رسکن کے انشائیوں میں فطرت سے لگاؤ، یعنی جو نیچر ہے، نیچر بیوٹی ہے، اس کو یہ بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ خلوص، سادگی اور بیان کی دلکشی ان کا ترہ امتیاز ہے، اسی چیز کو انہوں نے اپنے انشائیے میں پیش کیا۔ ان کا ایک انشائیہ گھاس کا ایک پات بین الاقوامی شہرت کا درجہ لے پایا۔ یہ پات ایک زرد رنگ کا اندر سے کھوکھلا ڈنٹل ہوتا ہے۔ جو اس انشائیے میں لکھا ہے اس کا یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ کر رہا ہے کہ اتنا اچھا انشائیہ کیوں اس کو سمجھا جاتا ہے، بین الاقوامی شہرت کیسے مل گئی، یعنی عالمی شہرت کیسے ملی۔ اس کے باوجود اس کے بارے میں سوچیں اور فیصلہ کریں، اس ڈنٹل کے بارے میں سوچنے کو کہہ رہا ہے کہ اس میں سوچیں اور فیصلہ کریں کہ وہ تمام چمکدار پھول جو موسم گرما کی فضا میں دمکتے ہیں اور وہ تمام تنومند اور خوش اندام شجر جو آنکھوں کو تراوت بخشتے ہیں، روشنی فراہم کرتے ہیں، مثلا سر و قد بام اور سنوبر اور شاہ بلوط، خوشبودار گلگل اور لدی پھندی انگور کی بیل، کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس سے انسان نے اتنی محبت اور خدا نے جس کی اتنی قدر کی ہو جس گھاس کے پات کی ہوتی ہے۔ میتھیو آرنولڈ نے تنقیدی انشائیے لکھے۔ اب 19ویں صدی میں ایک بڑا نام ہے میتھیو آرنولڈ کا، انہوں نے بھی تنقیدی انشائیے لکھے جن میں استدلال اور جدت غالب ہے، گویا کہ انہوں نے زیادہ تر دلائل سے کام لیا ہے۔ اس کے انشائیے اختصار اور جامعیت کے بہترین نمونے ہیں۔ ایک ہمعصر ناول نگار نے کسی بدیشی سے ایک بار یہ سوال کیا تھا کہ انگلستان کی اہم ترین فصلیں کون سی ہیں، تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یعنی برباد کیے بغیر جواب دیا تھا۔ جواب تھا کہ رائی۔ جہالت اتنی مکمل تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے عظمت کو چھو لیا ہو، لیکن جاہل آدمی کی لا علمی تو یعنی نہ جاننے والے کو جاہل کہتے ہیں، اور تو اس سے کہیں افزوں ہوتی ہے، افزوں زیادہ کو کہتے ہیں۔ ایک اوسط ذہن کا آدمی یعنی ایک جس کا ذہن تھوڑا سا ہو، جو ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہے، اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کو ظاہر نہیں کر سکتا کہ ٹیلی فون کیسے کام کرتا ہے۔
وہ ٹیلی فون کو بلا تعامل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیتا ہے، وہ انجیل مقدس کے معجزوں کو بغیر کسی ثبوت کے برضا و رغبت مان لیتا ہے، وہ نہ اس کے بارے میں استفسار کرتا ہے اور نہ ہی اس کے سلسلے میں سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں ٹی ایس ایلیٹ، جو نوبل انعام یافتہ اور جدید شاعری و تنقید کے بادشاہ کہلاتے ہیں، چند ادبی و تنقیدی انشائیوں کے مصنف بھی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، ٹی ایس ایلیٹ کا نام آیا 19ویں صدی میں، میتھیو آرنالڈ کے بعد اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ہے، یہ اس کو نوبل انعام بھی ملا ہے اور جدید شاعری و تنقید کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، جدید شاعری و تنقید کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے چند انشائیے لکھے ہیں، ادبی اور تنقیدی مضمون بھی لکھے ہیں۔ تو ایک انشائیے روایت اور انفرادی ملکہ میں فرماتے ہیں، کون؟ ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں شاعری جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار ہے، یہ شخصیت کا اظہار بھی نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے، فرار بھاگنے کو کہتے ہیں۔ ایلیٹ نے یعنی ٹی ایس ایلیٹ نے مزید انشائیے عہد الزابتھ کے ڈرامہ نگاروں جانسن و مڈلٹن پر لکھے ہیں۔ مڈلٹن پر انہوں نے بھی انشائیے لکھے ہیں اور جانسن پر بھی، اور یہ عہد الزابتھ میں لکھے ہیں۔ الزابتھ کی جب حکمرانی تھی اس زمانے میں۔ کچھ انشائیے کلاسیکی کیا ہے، ان کے انشائیوں کے نام لے رہے ہیں۔ کلاسیکی کیا ہے؟ مذہب اور ادب، تجربہ اور تنقید، تنقید کی حدود اور شاعری کا سماجی منصب قابل ذکر ہیں۔ یہ ان کے انشائیے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کے، اور اس میں انہوں نے بہترین انشائیے لکھ کر لوگوں کو انشائیے کی تنقید اور انشائیوں سے واقف کرایا ہے۔ ایلیٹ نے انشائیوں کے ذریعے انگریزی ادب کے قدروں کو نئی تراکیب و اہمیت کے ساتھ متعین کیا ہے اور انگریزی ادب کا یورپی اقدار۔ آج کا انشائیہ نگار کوئی نئی بات کہنے کا عادی ہی نہیں رہا، پرانی باتوں اور مطبوعہ خیالات و تاثرات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، بلکہ کہی ہوئی باتیں دہراتا ہے، اسی کو ریپیٹ کرتا ہے۔ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انشائیہ نگاروں نے مختلف اسٹائل سے ادا کیا ہے، یعنی کہی ہوئی بات کو ہی بتایا ہے۔ اسے انشائیہ نگاری نہیں کہتے۔ پروکٹر، لی ہینٹ، چارلس لیمب اسی قماش کے انشائیہ نگار کہے جا سکتے ہیں، یعنی باتوں کو ریپیٹ کرنے والے، ایک ہی بات کو دہرانے والے۔ یہ سب انشائیہ نگار کے نام لیے کہ یہ لوگ اسی فیلڈ کے، اسی لائن کے آدمی ہیں۔ اس کی گنتی انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر لیمب مردے کی ارتھی پر بھی مزاح پیدا کر دیتا ہے۔ لیمب ایک ایسا شخص تھا جس کو انشائیوں کا شہزادہ کہا جاتا تھا، یا پھر ابھی بھی کہا جاتا ہے، 18ویں صدی کا انشائیہ نگار تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردے کی ارتھی یعنی مردے کی جو لاش ہے اس پر بھی مزاح نگاری کر سکتا ہے، لیکن اس طرح وہ انشائیہ نگاری سے کوسوں دور چلا جاتا تھا، گویا کہ وہ مزاح پیدا کر لیتا تھا اور اس سے وہ انشائیہ کی جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کے تحت نہیں آتی تھی۔ انشائیہ نگاری ایک بانس پر پھول مالائیں سجا کر رقص کرنے کا کام نہیں، یہ کڑی محنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ 7ویں دن اور 24 گھنٹے، یہاں پر یہ غلط لکھا گیا ہے، یہ ہونا چاہیے 7 دن اور 24 گھنٹے انشائیہ نگار سرنگو کر کے اور بغیر سستائے لکھتا رہے تو بات بنتی ہے۔ قلم برداشتہ لکھے یعنی بغیر رکے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے لکھے یا ادھر ادھر کی ہانکنے کو انشائیہ نگاری نہیں کہتے۔ یہ کالم سنجیدگی، گہری سوچ اور متانت کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہ اہم امپورٹنٹ بات ہے کہ انشائیہ نگار کن کن چیزوں کا، سنجیدگی کا طالب ہے، اسی طرح سے گہری سوچ کا، آپ کسی کے بارے میں ایک دم بہت دھیان سے آپ کو سوچنا ہوگا، اور متانت کا متقاضی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ انشائیہ نگار کی رائے ہے جو ہر فرد بشر کو قابل قبول ہوگی۔ آپ نے یہاں پر جو کچھ پڑھا ہے اس کو 2-4 لائن میں سمجھیے کہ انشائیہ ایک نثری صنف ہے جس میں طنز و مزاح کی بھی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، اس کو آمیزش کہتے ہیں۔ اردو میں انشائیہ نگاری انشائیہ کے حوالے سے داخل ہوا ہے۔ یہ فرانسیسی سے انگریزی میں، انگریزی سے اردو میں آیا ہے۔ دیگر اصناف نثر کی طرح انشائیہ نسبتاً جدید صنف ہے، یہ شروع میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔
زیر نصاب مضمون میں اندرجیت لال نے مغربی انشائیوں پر تنقید کی ہے. مغربی انشائیہ یعنی انگریزی زبان میں انہوں نے لکھا ہے جس کا نام ہے اندرجیت لال. سلیم آغا قزلباش نے اس تنقیدی مضمون کو اردو کا جامہ پہنایا ہے. اردو میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے جس کی مدد سے اردو انشائیوں کے خد و خال متعین کرنا آسان ہے. یہاں پر ہم نے مغربی انشائیے کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھا کہ کہاں سے آئی، اس کی ارتقاء اور اس کی ابتدا کے بارے میں، اور بہترین انشائیے کون سے ہیں، انشائیے کی کیا حدود اور لیمیٹیشنز ہیں، اس کو سمجھا. چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.